अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं विजन पॉइंट के प्लेटफॉर्म से। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ के उन सानियात में से एक है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जब 9 मई का ये सानिया हुआ तो आम लोगों का ख्याल था, हर पाकिस्तानी का ख्याल था कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो भी लोग इसके सहूलतकार हैं, इसके फ़ाइनेंसर हैं, इसके प्लानर हैं, उनको बड़ी जल्दी सज़ा मिलेगी। और शुरू में लगता यही था कि सज़ा जो है मिलने वाली है, लेकिन बाज़ अदालती फ़ैसलों की वजह से मामला तख़ीर का शिकार होता गया और 13 दिसंबर इस रवां महीने की 13 दिसंबर को बिलाखिर जो 7 रुकनी आइनी बेंच था उसने इस बात की इजाज़त दी कि जो ज़ेर समाअत मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स में, उनकी जो फ़ैसले जो हो चुके हैं उनको अनाउंस कर दिया जाए। और 13 दिसंबर के बाद आज 21 दिसंबर जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज पहली दफ़ा 19 महीनों के तवील इंतज़ार के बाद पहली बैच जो था मुलज़मों का 25 की तादाद में, उनके ख़िलाफ़ जो सबूत थे, जो समातें हुई, उसके बाद सज़ाएँ सुना दी गई। 25 मुलज़मान को सज़ाएँ दी गई हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल और 10 साल तक की सज़ाएँ दी गई हैं। ये कहा जाता है कि एक प्रोसेस का नुक्ता आगाज़ है, भी मामलात आगे बढ़ेंगे। 25 मई 9 मई क्यों हुआ और उसके बाद 26 नवंबर क्यों हुआ, और फिर जब बात होती है सज़ाओं की तो कहा जाता है कि ये तो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था और इसको शुरू में तस्लीम ना किया गया, लेकिन मामलात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं। इस पर बात करेंगे और देखेंगे कि अब जब सज़ाओं का अमल दरामद शुरू हो गया है तो फिर उस पर आगे अब मुज़ाकरात की कहानी कैसे चलेगी, और फिर मुज़ाकरात की आड़ में फिर जो बैरूनी दबाव है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और वो जो कहते थे कि बैरूनी मुदाखलत नामंजूर है, और वो उसी बैरूनी मुदाखलत को कैसे वेलकम कर रहे हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि इसका पस मंज़र और पेश मंज़र क्या है। इन मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज सीनियर साफ़ी, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और अपना एक बड़ा मजबूत नुक्ता नज़र है हर सियासी और गैर सियासी मामले पर। वक़ार सती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वक़ार साहब, आज सज़ाएँ हो गई पहली दफ़ा, पहला बैच आ गया 25 का, लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो सारे वो कारकुन थे जो इश्तियाल में आके, जज्बात में आके, प्रोवोकेशन में आके, या समझ लें गुमराही का शिकार होके हसास इंस्टॉलेशन पर हमला आवर हुए। क्या यहीं तक काफ़ी है और इस सज़ा के बाद जो है वो मामला ख़त्म हो जाएगा या मामला आगे बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, ये कहना कि क्या ये यहीं तक काफ़ी है, मेरा ख़्याल है ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी और हक़ाइक़ से पर्दापोशी होगी। असल ये जो लोग हैं, इन लोगों ने तो एक एक्ट किया था, किसके कहने पे किया। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको तकरीबन 25 के करीब जो हैं जिनको सज़ाएँ आज वो सुनाई गई हैं, उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ भी किया है कि कौन वो किसके बहकावे में आए या उन्होंने वो क्या किया। दूसरा, इसमें अब एक जो बड़ा एलिमेंट है जो मेरे ख़्याल फ़ेज़ 2 तक चला गया है, वो है कि इसका मास्टरमाइंड जो है वो कौन था और इसके मंसूबा साज वो कौन थे और जिन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया। देखें, जो 9 मई हुआ वो ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ, या कोई, मैं ये मान नहीं सकता कि ये कोई सियासतदान कोई है वो इसकी वो हिकमत अमली कर सकता है। ये बिल्कुल एक जंगी हिकमत अमली के तहत हुआ। बाकायदा नक्शे दिखाए गए और बाकायदा आपको सोशल मीडिया पे ये बताया गया कि आपने वहाँ जाना है, आपने वहाँ जाना है, आपने वहाँ जाना है। इवन कि बहुत सारे जो वो साबिक अस्करी अदारे से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने बाकायदा चीज़ों की निशानदेही की और नाम लेकर बताया और उसको इम्प्लीमेंट वो जिसने किया, ये भी आपके सामने अफराद अस्करी अदारों से वाबस्ता जो कि रिटायरमेंट के बाद उनको ज्वाइन कर चुके थे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो ये कोई ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ। देखिए, कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर वो होता है जो न सिर्फ मर्ज़ को डायग्नोज करे बल्कि उसका इलाज भी करे। इलाज तो अब उसका ये है कि इसको गैंग्रीन बनने से रोकना है और जहाँ जहाँ ये चीज़ है उसको अलहदा करना है। उसको वो जब तक आप उसको वो तलफ नहीं करेंगे जब तक तो ये ख़त्म नहीं होगा। और अगर 9 मई के लोग जो थे वो पहले कैफरे किरदार तक वो चले जाते तो आपका 26 अक्टूबर ना होता, और 26 नवंबर 2024 जो है वो ना होता। चौधरी साहब, इन दोनों जो वाक़यात हैं इनका मकसद क्या था? एक तो आपको मीडिया हाइप मिलती है ना, और एक ये मिलता है कि लोगों में यह है कि आपने स्टेट के रिट को चैलेंज किया है और आप जो है एक स्टेट मुखालिफ बयानिया जो है उसको लेकर आप वो चल रहे हैं और आप अपनी वो कुव्वते बाजू के ऊपर हर चीज़ वो तहस नहस कर देंगे। एक तो ये, दूसरा ये है सर कि अगली जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको प्रोवोक करना ताकि वो दिफाई हिकमत अमली के तहत या जवाबी कार्रवाई के तहत कोई कार्रवाई करें। और उस सूरत में इनको लाशें चाहिए थी, इनको 9 मई को भी लाशें चाहिए थी, इनको 26 नवंबर को भी लाशें दरकार थी। लेकिन आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक तासर ये है कि 26 नवंबर का जो बयानिया गढ़ा गया, जिसके बारे में कल परसों सुना, खुद ही रियाला में उन्होंने कहा
کہ ہم نے 200 افراد کا کہا تھا کہ مسنگ ہیں، ان میں سے 145 یا 149 جو ہے منظر پہ آ چکے ہیں، یعنی ریکارڈ میں آ چکے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہیں. 26 نمبر کا بیانیہ گڑا گیا 9 مئی کو برابر کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے، تاکہ نیگوسیشن کی جا سکے. ہم نے اپنے 26 نمبر کیا ہے تو 9 نمبر کے برابر بات. سر آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو دوسری حکمت عملی ہے. لیکن پہلے حکمت عملی یہ ہے کہ لاشیں، وہ کیوں کہتے ہیں کہ لاشیں، یا وہ 9 مئی سے شروع ہوئے اور سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنا جو ایک ان کے نزدیک جو بیانیہ ہے، جو ان کی حکمت عملی ہے، اس کی آبیاری ہو سکے، اس کو لوگوں کے سامنے دوبارہ سے یہ کیا جا سکے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا بڑا وہ ظلم ہوگا. لیکن یہ حکومت اور ریاست دونوں کی دانشمندی ہے کہ 9 مئی اور وہ 26 نومبر کو ریئیکٹ نہیں کیا گیا اس طریقے سے. ورنہ ان کی جرت ہے یا کوئی کر سکتا ہے کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں ایگزیکٹلی تعامل اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا. اور دوسرے اینڈ پہ جب وہ یہ مظاہرہ کیا تو وہ ایکسپوز ہو گئے. وہ 1000 سے شروع ہوئے تھے، کرتے 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 وہ 12 پہ آ گئے، اور 12 والے بھی جو ہیں ایگزیکٹلی ابھی تک نہیں بتا سکے کہ ان کی ڈیتھ وہ ادھر ہی ہوئی ہے. اچھا، یہ جو ماسٹر مائنڈ والا بات ہے، آج جو پریس ریلیز آئی ہے ISPR کی، اس میں بھی کہا گیا کہ یہ معاملہ اس وقت تک تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ماسٹر مائنڈ یا اس کے جو سہولت کار تھے، پلان تھے، ان تک نہیں پہنچا جائے گا. ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے، پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر بھی ہو سکتے ہیں؟ جو سب دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں. آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک فیصلہ جو ہے وہ کچھ دن پہلے آیا ہے، ان کے اوپر بھی وہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور اس فرد جرم کے اندر بھی 9 مئی کا ذکر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آج سے کچھ سال پہلے ایک ایسا گروہ تھا جو ایک اپنی حکمت عملی وہ بنا رہا تھا، 2032 33 34 تک وہ برسر اقتدار رہنے کی جو پلاننگ کر رہا تھا، وہ کیسے الگ رہ سکتا ہے؟ تو وہ جو چارج شیٹ آئی ہے اس کی روشنی میں، اس میں جو ذکر ہے اس کی روشنی میں، جو سرکار بیٹھے ہیں وہ بانی PTI وہ، اور جو جن کا وہ فیلڈ چلڈرن کورٹ مارشل ہو رہا ہے، وہ دونوں اس چیز کے وہ برابر حصے دار ہیں. اور جہاں تک باہر کا ایلیمنٹ ہے نا، باہر سے ان کو مالی جو ہے وہ فائدہ بھی مل رہا ہے، ان کو وہ سوشل میڈیا کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی مل رہی ہے. اور اس کے علاوہ مقصد تو انہی کا پورا ہو رہا ہے نا. کون ہے جو پاکستان کا دشمن ہے؟ کون ہے جو امت مسلمہ کا واحد ملک رہ گیا ہے؟ عراق تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، شام کے دھڑے ہو گئے، اردن کو انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی، ایران کا زہر نکال دیا. اب ان کے ٹارگٹ پہ کون ہے سوائے پاکستان کے؟ تو وہ اپنے موروں کے ذریعے ہی پورا کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت بیرونی صورتحال ہے وہاں سے پریشر آ رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف یہ گفتگو ہو رہی ہے اور آج فیصلہ آ گیا باقاعدہ بہت سے لوگوں کے بارے میں، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ ماسٹر مائنڈ تک پہنچنا ہے. دوسری طرف مذاکرات ہو رہے ہیں. آج بھی خبریں چھپی ہیں، ایک سینئر جرنلسٹ نے کہا جی کہ جو 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کو بیک برنر میں ڈال دیا جائے گا. ایک اور صاحب کہتے ہیں جی کہ ٹیمیں مل چکی ایک دوسرے پہ. تو مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں سزائیں بھی ہو رہی ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آئی، کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اس سے. جو صاحب میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا، چونکہ میں مذاکرات کو فالو کر رہا ہوں. دیکھیے یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا، یہ اور جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں یا 26 مئی کے ذمہ داران ہیں، ان میں تھوڑی سی تفریق ہے. اس جماعت کے اندر کچھ ایسے سلجھے ہوئے لوگ، جو زیرک لوگ، جن کی وسعت نظری ہے، جن کی دور اندیشی ہے، جو سیاست کو سمجھتے ہیں اور یہ ملکی معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کو سیاست کرنے سے کسی نے نہیں روکا. پارلیمان کے اندر اگر وہ اپنی اسٹرینتھ شو کرنا چاہتے ہیں اور اپنا کوئی امپیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی ان پٹ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کو تو وہ کوئی نہیں روک رہا. اور وہ دھڑا جو ہے میری اطلاعات کے مطابق وہ مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے. وہ دھڑا پارلیمان کے اندر PTI کی موجودگی کو یقینی بناتے ہوئے اپنا کردار مثبت ادا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو روکا جاتا ہے. اس کو دیکھیے سب سے پہلے تو ان کا سوشل میڈیا روکتا ہے، جن کو جبران الیاس نامی ڈیجیٹل دہشت گرد اور اس کے حواری جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جو بانی صاحب ہیں، بانی چیئرمین ہیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس کا پاسورڈ وہ جبران صاحب کے پاس ہے. تو میں اپنا پاسورڈ اس شخص کو دوں گا نا، پاسورڈ جو میرے اعتماد کا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جبران اور عمران خان صاحب 2 مختلف چیزیں ہیں. دیکھیے بالکل مختلف چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس وقت عمران خان کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے اس سارے سوشل میڈیا نے، اس بیانیہ تو اس سوشل میڈیا سے بنتا ہے نا. اب دیکھیں کہ چیزیں یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، مذاکرات یہاں پہ ہو رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں، ان کا مزاج وہ یا ان کی فیملی جانتی ہے، ان کے وکلا جانتے ہیں، یا وہ صحافی جانتے ہیں جو وہاں پر ان کو جا کے وہ کور کرتے ہیں. جبران الیاس وہ نہیں جانتا. جبران الیاس حکمت عملی کے تحت یہاں سے بھاگ گیا. وہ اظہر مشوانی اور اس میں وہ جو دوسرا چھوٹا جو رچرڈ ہے شہباز گل، وہ بھاگے اور وہ وہاں سے جا کے کر رہے ہیں. اب جو بیانیہ عمران خان کے ٹویٹر سے یا PTI کے ٹویٹر ہینڈل سے آتا ہے، کیا وہ گراؤنڈ ریئلٹیز وہی ہیں؟ نہیں ہے. تو اس کا نقصان انڈائریکٹلی ان مذاکرات کو بھی ہو رہا ہے، اس کا نقصان انڈائریکٹلی عمران خان کو بھی ہو رہا ہے اور PTI کے ان سارے لوگوں کو ہو رہا ہے. اس کا بڑا آسان حل ہے کہ بانی چیئرمین سے روزانہ کو 100-150 بندہ ملتا ہے، ہفتے میں کم سے کم 3-4 دفعہ.
تو وہ اعلان کر دیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں, یا تو ڈس اون کر دیں, پھر ہم مانیں گے کہ ان کا بیانیہ الگ ہے, ان کا بیانیہ الگ ہے. اگر اس کو ڈس اون نہیں کیا گیا تو پھر ہم کیسے مان لیں؟ میں عمران خان کے بیاف کے اوپر تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن یہ وہ مسائل ہیں جو اس وقت ان کو درپیش ہے. اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو یہ جو ان کی ڈیجیٹل وہ دہشت گردی ہے نا, یا جو یہ جو اکاؤنٹس جو کچھ وہ زہر اگل رہے ہیں, پہلے تو ان کو بالکل نیوٹرل کرنا ہوگا. ان کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے کسی اور کی فیور کریں, لیکن ان کو اپنا منہ بند کرنا ہوگا. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا, پلیز کیپ یور وہ بیگ شٹ, وہ کام کرنا ہوگا. اس کے بعد وہ بات آگے بڑھے گی. اب یہ باتیں تو ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے سنا کچھ دن پہلے رؤوف صاحب نے, شریف المروت صاحب نے اور فواد صاحب نے کہا آپ اس کو غور کو بولی کہ اکاؤنٹ واپس لے لیں. اچھا, جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان سے یہ اکاؤنٹ واپس لے لیں تو ان کے خلاف بھی ٹرولنگ شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا ایلیمنٹ جو ہے وہ جو کسی کے سننے میں نہیں ہے, کسی کے کہنے میں نہیں ہے, اور اپنی مرضی کرتا ہے. جو سب یہ اتنے بزدل لوگ ہیں اور یہ جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, یہ اپنے اکاؤنٹ سے کچھ نہیں کرتے. ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بورڈس رکھے ہوئے ہیں جن کا اوپر ایا کا نابدو ایا کا نستعین لکھا ہوتا ہے, فوٹو بانی وہ پی ٹی آئی کی ہوتی ہے, اور نیچے جو ہے نا وہ مغلیات وہ بھگتے ہوتے ہیں. ان کے فالوورز اگر آپ دیکھیں 8 10 12 14 15 16 وہ اس طریقے کے ہیں, اور وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ آگے کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ اصل جو مرض ہے وہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں. جب تک یہ نیوٹرلائز نہیں ہوتا, ادھر بریتھنگ اسپیس میرا نہیں خیال کہ ان کو ملے گی. اچھا, ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پرسوں چیف منسٹر کے پی ملے جا کے مانی چیئرمین سے, اور اس کے بعد جب وہ کے پی تشریف لے گئے تو کل ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ وہاں گئے اور سارے دن بڑے اچھے اچھے جسچر کا مظاہرہ کرتے رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں کے بعد جو پرسوں فیصلہ آنا ہے جو محفوظ ہو گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ والا, وہ محفوظ فیصلہ محفوظ ہی رہے گا, سنایا نہیں جائے گا اس کا. تو ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہے, کوئی ایسا جسچر ہے, ایسا سی بی ایم ہے کوئی؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دھڑا یا حکومت وہ اس چیز کو, جو چیزیں عدالتوں میں ہیں ان کو ہاتھ ہلکا کر کے تو اپنا وہ نہیں کرے گی. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ ایک ایسا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جو عمران خان صاحب کی, میں اس کو اب وہ بددیانتی کہوں, میں ان کی وہ دانستہ, میں کیا کہوں اس کو, وہ الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ ثابت شدہ ہے. اب وہ میرا نہیں خیال. جو علی امین صاحب کی بات ہے نا, دیکھیں علی امین صاحب بہت بڑے لیڈر ہوں گے, وہ بہت بلند آواز میں بات کر سکتے ہیں, بڑے جذبات رکھتے ہیں, لیکن بہرحال وہ وہ ریاست کی ایک اکائی کے جو وہ ذمہ داران ہیں, ان کے وہ صوبے میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. ان کے وہاں پر سینکڑوں بچے ادویات نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. ابھی تک 100 سے زیادہ بچے جو ہے ان کی وہ ڈیتھ ہو چکی ہے. وہاں پر میں ہوتے ہیں, پنڈی میں ہوتے ہیں, ڈیلا کے سامنے کھڑے نہیں, وہ جہاں مرضی ہو, لیکن یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا, یہ تو ان کا اولین فرض ہے. اور وہ جو آپ کہنا محسن نقوی گئے تھے, تو محسن نقوی گئے تھے قرآن ایجنسی کی وجہ سے. محسن نقوی گئے تھے کہ وہاں پہ جو وہ ناراض لوگ ہیں ان کو کیسے آپ راضی کریں گے, ان کے خدشات, ان کے مطالبات کیسے حل کیے جائیں. 190 ملین پاؤنڈ ہو یا کوئی کیس ہو, کمپرومائز نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی کمپرومائز کر, نہ کوئی عدالت کر سکتی ہے, نہ کوئی جو اور ادارہ کر سکتا ہے, اور نہ حکومت کر سکتی ہے. لیکن جو بانی چیئرمین ہیں وہ کل یعنی اتوار تک ایک ڈیڈ لائن دے چکے ہیں کہ اگر کل تک یہ 2 مطالبات نہ مانے گئے, اسیروں کو رہا نہ کیا گیا اور میری رہائی کی بات نہ ہوئی, تو پھر سول نافرمانی کریں گے. سول نافرمانی جو ہے وہ کتنی افیکٹو ہوگی, خاص طور پہ اس صورت میں کہ جب پاکستان کے اوپر پریشر بھی بڑھ رہا ہے باہر کے ملکوں سے. جو صاحب آپ کو یاد ہے, یہ اس طریقے کا ایک بیانیہ اور ایک مطالبہ اور ایک دھمکی یہ پہلے بھی دے چکے ہیں. ابھی تک جو کچھ انہوں نے کہا ہے, کون سی چیز وہ پوری ہوئی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کچھ ہوگا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کے اوپر اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں, یا میں اگر وہاں پہ ہوں تو میں اپنی بیمار والدہ کو دوائیوں کے لیے پیسے نہیں بھیجوں گا, آپ اپنے وہ بچوں کو پیسے نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان کا جو بیانیہ تھا سارا جھوٹ کے اوپر تھا, سارا وہ ایک فرضی تھا, وہ بالکل زمین بوس ہو چکا ہے. لیکن وقار صاحب کتنی ان کی کامیاب لابنگ ہے کہ ان کے کہنے پر جو ہے سینیٹرز خط لکھ رہے ہیں, ان کے کہنے پر لابنگ کر رہے ہیں, کانگریس مین خط لکھ رہے ہیں, ان کے بندے IMF کو خط لکھ دیتے ہیں, وہاں سے ریئیکشن آ جاتا ہے. تو ریئیکشن تو مسلسل آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں PTI کی جو اوورسیز جو کمپین ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے. ابھی کل ہمارے اوپر اتنا بڑا فیصلہ آیا کہ ہمارے جو میزائل پروگرام ہے, بیلسٹک میزائل ہیں, اس پہ سینکشنز کی باتیں شروع ہو گئی. لازمی ان باتوں کا تعلق جو ہے اس مہم سے, اس لابنگ سے ہو سکتا ہے, ہوگا. ایگزیکٹلی چوئی صاحب, بالکل ٹھیک. میں آپ کی یہاں تک بات بالکل مانتا ہوں, اور وہ 100% بالکل پتھر پہ لکیر ہے کہ باہر بیٹھے جو ان کے انویسٹرز ہیں وہ پیسہ لگا رہے ہیں, لابنگ کر رہے ہیں, کروڑوں ڈالر جو ہے وہ لگا رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ کون کافر منکر خدا کی ذات کا ہے, مسئلہ سارا اقتصادیات کا ہے.
اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کے پاس وہ پیسہ ہے, وہ جعلی اکاؤنٹس بھی خریدتے ہیں, وہ لابنگ بھی کرتے ہیں, وہ سینیٹرز جو ہیں مختلف ممالک ان سے لیٹر بھی لکھواتے ہیں. ان سینیٹرز کو غزہ میں خون ریزی نظر نہیں آتی, ان کو بربریت آزاد کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں نظر نہیں آتی, ان کو یہاں پہ نظر آتی ہے. اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جو وہ رچرڈ رینل ہے اس کے نام کا اکاؤنٹ ڈالیں. آپ تو ایک منٹ آپ کی بات کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں میں, آپ چونکہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, میں تو ذرا ایویں تھوڑا سا فون کر لیا اور کوئی ٹویٹر پہ کوئی پوسٹ کر دی. وہ سنا ہے کہ وہ جو رچرڈ صاحب ہیں, رچرڈ گرینل, جو آج کل نئے سرپرست اعلیٰ ہیں سمجھ لیں, ان کے اوپر بڑی لوگ جو ہے نا وہ صدقے واری جا رہے ہیں ہمارے دوست. پتہ چلا کہ وہ جو دن میں کئی دفعہ وہ جو ہے ری پوسٹ کرتے ہیں, ری ٹویٹ کرتے ہیں اور بیان دیتے ہیں. لوگ بڑا خوش تھے کہ شاید اتنا ویلا ہے کہ سارے دن بیٹھ کے وہ ٹویٹ کرتا رہتا ہے اور پاکستان کے بارے پڑھتا رہتا ہے. اس کو بڑا درد ہے ساڈا. پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ ہی جعلی ہے, ہینڈل ہی جعلی ہے. سر ہم جبران الیاس کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ کہے کہ یہ نہیں ہے, یا وہ آپریٹ نہیں کر رہا, یا وہ جو رچرڈ ہے وہ خود کہے نا کہ اس کو اپنے اکاؤنٹ سے آ کے وہ کرے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے جی کہ آپ کوئی پیسے دے کے اکاؤنٹ خرید لیں, پیسے دے کے آپ جو ہے اس کے فالوورز آپ وہ لے لیں, پچھلی جو اس اکاؤنٹ کی جو وہ ٹویٹس ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں اور آپ آگے. وہ آپ مجھے بتائیں, رچرڈ صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ہمارے ایک بندے کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں, اور ان کو اتنا درد ہے عمران خان کا, اتنا تو اس کا جمائمہ کو نہیں ہے, یا اس کے جمائمہ کے بیٹوں کو نہیں ہے جتنا اس کے ٹویٹ سے لگ رہا ہے. آپ ان کے بیٹوں کے کتنے ٹویٹس آئے ہیں, یا ان کی کیا ایکٹیویٹی آئی, وہ اگر کریں تو سمجھ آتی ہے. تو یہ ایک ساری حکمت عملی کا حصہ ہے. یہ بھی جعل سازی ہے, جعل سازی کی 40 نمبری ہے یہ. جعل سازی سے اگلی فارم ہے. اچھا, وہ جو ان کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بس 15-20 دن اور ہیں, 20 جنوری آئے گی, ادھر ٹرمپ حلف لے گا اور ادھر جو ہے ٹیلی فون آئے گا, اور ادھر جو ہے بانی صاحب جو ہیں وہ ڈیرا سے رہا ہو رہے ہوں گے. یہ کیا فنامنا ہے, واقعی اتنا پریشر آئے گا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری حکومت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے, اور 15-20 دن ہے, لہٰذا جلدی وہ مذاکرات کر کے ان کو رہا کرنا چاہتے ہیں, جان چھوڑنا چاہتے ہیں. چوہے صاحب, آپ خارجی امور اور عالمی امور بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں, عرصہ گزر گیا, آپ کی عمر گزر گئی ہے, اتنی زیادہ نہیں گزری. کیا یہ نہیں بلکہ میرے سے زیادہ گزری ہے نا. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ وہاں سے ہیلپ لیتے ساتھ, کیا کوئی ہم کو امریکن کی کالونی ہے کہ وہ ایک دم آ کے ہمیں کہیں کہ ہاں بھائی یہ ہمارا یہ جو وہ دماد خاص ہے اس کو آپ وہ رہا کر دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیٹس دیتے ہیں, ڈیٹس گزشتہ کتنے عرصے سے, کتنے 500 دن سے زیادہ ہو گئے. کون سا دن ہے جو ان کے حوالے یہ نہیں کہتے جی کہ بس میں آپ کو بتا رہا ہوں 25 دسمبر کو رہا ہو رہا ہے, بس میں کہہ رہا ہوں 30 نومبر آخری ہے, 1 جنوری کا سورج جب نکلے گا تو وہ بانی PTI وہاں سے باہر ہو کے نکلیں گے. تو یہ لوگوں کو جھوٹی امید دلاتے ہیں, اپنے جعلی فالوورز جو ہے اور ویوز لے کے ڈالر کما رہے ہیں. یہ جتنا ڈالر مافیا ہے, جس دن عمران خان باہر آ گیا اور جس دن جو باقی ماندہ PTI ہے اس کی صلح ہو گئی, وہ مذاکرات ہو گئے, ان کی تو روزی روٹی بند ہو جائے گی. کروڑوں ڈالر ان لوگوں نے کما لی ہیں. لیکن سید صاحب ان کا تکیہ تو ہے نا. دیکھیں اگر آپ اینالائز کریں کہ انہوں نے 22 اپریل 2022 کو جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تھی, درجنوں دفعہ وہ جلوس, جلسے, مظاہرے, ہنگامے کر چکے ہیں. 25 مارچ کو 2023 کو باقاعدہ رینجر پر وہ پیٹرول پمپ پھینکے تھے, کہ وہ سارے کچھ کر کے اسلام آباد پر چڑھائی کر کے سارا کچھ کرنے کے بعد اور ناکامی کے بعد لوگوں نے رسپانس نہیں دیا. اب ان کا تکیہ صرف جو ہے ٹرمپ پر ہے. یہ ان کا کہتے ہیں کہ آخری ٹرمپ ان کا آخری ٹرمپ کارڈ ہے. تو کوئی نہ کوئی آسرا ہوگا نا, کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی ہوگی, کوئی جواب آ رہا ہوگا ان کو کہیں نہ کہیں. دیکھیے یہ تو کوئی آسرا دیا ہوگا, تسلی دی ہوگی کسی نے. سر تسلی کس نے دی ہوگی وہ دیکھیں نا. یہ ان کے ہم خیال ضرور ہو سکتے ہیں, سارا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. اس وقت جو ان کی پریشانی ہے نا, ان کے سیاسی بیانات چھوڑ دیں, ان کی بڑھ کے چھوڑ دیں. آپ علیمہ خان کی فیس ریڈنگ کریں, جب وہ نکلتی وہ بیچاری کہتی ہے رضائی دے دو, وہ کہہ رہی ہے سردی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. باقی سب کا سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ بہن بھائی ہیں, ان کا خونی رشتہ ہے, ان کا سیاست سے ہٹ کر بھی تعلق ہے. آپ ان کی فیس ریڈنگ دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ وہ کس پوزیشن میں ہے, یا کتنا مورال ہے ان کا, اور کتنے ڈٹے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب, ان کی بہن, ان کو پتہ ہے نزاکتوں کا, وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہائی ہو, لیکن وہ جو بیانیہ جو ہے, جو بیانیہ انہوں نے دیا تھا اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, سب سے دبنگ, سب سے بڑے, اور جسے کہتے ہیں نا خبت عظمت کا ایک شکار, وہ اس بانی میں پھنسے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اس ساری بحث میں ہم نے ایک انتہائی اہم ترین جو کریکٹر ہے اس کو ہم چھوڑ دیے, وہ ہے ہمارے مرشد. جن لوگوں نے کہ اتنی جلدی یہ سارا, اگر وہ نہ ہوتے تو یہ ساری چیزیں ایک دم سے یہ چیزیں انفولڈ نہ ہوتی. ان کی وجہ سے, ان کی کہ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے, اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں, ان کے اہل خانہ ہیں, ان کی بہنیں ہیں بانی چیئرمین سے, ان کو پتہ ہے کہ ان پر کیا بیت رہی ہے, کتنی مشکلات ہے جیل میں, وہ رہائی چاہتے ہیں, اور وہ خود بھی چیئرمین صاحب خود بھی رہائی چاہتے ہیں, راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں.
لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جنہوں نے ایک ایسا جارحانہ, ایک ایسا اگریسو پوائنٹ آف ویو لے لیا ہوا ہے, ایسا اسٹینڈ لے لیا ہوا ہے, ایسی پوزیشن لے لی ہوئی ہے جس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں, چونکہ اگر پیچھے ہٹے تو پھر شاید ان کا ووٹر سمجھے گا کہ انہوں نے وہ جو ہمیں ایک بیانیہ دیا تھا اسے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں جو عام کارکن ہے اس سے سزاؤں اس کو سزائیں دینے کے بعد اب معاملہ ماسٹر مائنڈ تک کہاں پہنچتا ہے. وہ ماسٹر مائنڈ کون ہوگا؟ کیا وہ ماسٹر مائنڈ پاکستان میں ہی ہے یا کہیں پاکستان سے باہر بھی اس کے ڈانڈے ملتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں سے فیسیلیٹیٹ ہوا ہے, کہیں سے پلاننگ ہوئی ہے, کہیں سے جو ہے وہ فائنانسنگ ہوئی ہے, اور کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہے جو کارکنوں کو جس نے کارکنوں کو بتایا ہوگا کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ نے پریس کلب کے بجائے, پارلیمنٹ کے بجائے, سینٹ کے بجائے اپنے احتجاج حساس تنصیبات پر کرنا ہے. حساس تنصیبات جو ہیں وہ کسی ایک فرد کی, کسی ادارے کی ملکیت نہیں بلکہ پوری قوم کی ملکیت ہے. ہمارا میزائل پروگرام, ہمارا ایٹمی پروگرام کسی ایک شخص کا نہیں ہے, کسی ادارے کا نہیں ہے, پوری قوم کی ملکیت اور پوری قوم اس کی حفاظت کرنا جانتی ہے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.